बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तेरे से मदद मांगते हैं। जहाँ तक मुझे पता है, आप जो देख रहे हैं, यूरोप में लोग देख रहे हैं, आज मुझे सुन रहे हैं, और दूसरा इंग्लैंड के अंदर। तो मैं सबसे पहले तो आप सबको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जिस भरपूर तरीके से आपने ये जो मुल्क में साजिश हुई है, इसके अगेंस्ट जिस तरह आपने प्रोटेस्ट किए हैं, मैं अपने मुल्क की तरफ से आपको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। ब्रीफली आपको सबको पता है हुआ कि आप तक तो पता चल ही गया होगा कि एक फ़ैसला हुआ बाहर के मुल्क ने, अमेरिका ने, वहाँ फ़ैसला हुआ कि जी उनको एक आदत नहीं है पाकिस्तान में एक हुकूमत जो कि इंडिपेंडेंट फ़ैसले करे, जो एंटी अमेरिकन नहीं है। मैं कभी भी एंटी अमेरिकन नहीं रहा, मैं कभी एंटी यूरोप, इंग्लैंड, कभी भी किसी मुल्क के ख़िलाफ़ तो सिर्फ़ एक बड़ा कमज़ोर और तंग नज़र ज़हनी एक कौम के ख़िलाफ़ हो सकता है। कौम में अच्छे बुरे होते हैं, कौम की अच्छी पॉलिसीज़ होती हैं, बुरी पॉलिसीज़ होती हैं। मेरी डोनाल्ड ट्रंप से और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन ये हुआ कि बदकिस्मती से उनको आदत पड़ी हुई है पाकिस्तान की, अमेरिकन्स की मैं बात कर रहा हूँ, कि वहाँ वो जो भी पाकिस्तान से बात मनवानी हो हुक्म होता था और यहाँ सलूट मारा जाता था और उनकी हर उनकी ख्वाहिश पूरी की जाती थी। इतनी बुरी चीज़ ना हो, लेकिन अगर उनके हुक्म मानने में हमारे पाकिस्तानी कुर्बान होते हैं, मेरा इधर इनके साथ प्रॉब्लम है। मैं वॉर ऑन टेरर के अगेंस्ट क्यों मैं इसके एक आवाज़ बोलता रहा, आपको पता है 15 साल मैं इसकी मुखालफत करता रहा, और अफगानिस्तान में भी ये कहता गया कि कभी भी यहाँ मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि हमारे एक सरबराह ने एक धमकी के ऊपर पाकिस्तान को उनकी जंग के अंदर शामिल कर दिया, और उससे हमारे लोगों को जो नुकसान हुआ, और आप यूरोप में और इंग्लैंड में, मुझे पूरा पता है कि क्योंकि मेरा आना जाना ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ और इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रहा है। पहले क्रिकेट की वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी को मैं बेहतर जानता था, क्योंकि जिधर मैं मैच खेलता था हमारे पाकिस्तानी आते थे, ज़रूर अपनी टीम को बैक करते थे। और उसके बाद शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनना ही नहीं था अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मेरी मदद ना करते। और इसके लिए मुझे फिर जिधर भी पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ थी उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ। तो जब ये वॉर ऑन टेरर हुई, पहले तो पाकिस्तान का ना लेना ना देना 9/11 से, हमें उसके अंदर धमकी के ऊपर, वो वर्ड जनरल मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा है कि उसने उनका आर्मिट्रेज, उनका कोई जो भी था, उसने धमकी दी कि वी विल बॉम्ब यू इनटू स्टोन एज। प्रेशर नहीं ले सका, एक धमकी में मुल्क को शामिल करवा दिया उस जंग में, और फिर हम गिरते ही गए, डिमांड्स उनकी बढ़ती गई। पहले तो कहा था लॉजिस्टिकल सपोर्ट देनी है, फिर हमने पूरी अपनी उनके कहने पे फौज भिजवा दी कबायली इलाके में, और उसके बाद जो फिर पाकिस्तान में हुआ, आप याद रखें कबायली इलाके से सारी अफगान जहाद लड़ी गई थी। जब हमने उनकी पहले मदद की थी सोवियत यूनियन के अगेंस्ट, तो सारी जहाद कबायली इलाके से लड़ी गई थी। तो कबायली इलाके के लोगों को हमने कहा था कि जहाद बहुत अच्छी चीज़ है, जब एक हमारे हमसाए मुल्क में फॉरेन ऑक्यूपेशन हुई तो इसके खिलाफ लड़ना जहाद है। अब जब अमेरिकन वहाँ पहुँच गए तो अब हम उन्हीं लोगों को कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जहाद थी, सोवियट्स के खिलाफ अब दहशतगर्दी है। उसका नतीजा क्या हुआ? क्या वो रोबोट्स तो नहीं थे? उनको हमने पहले जहाद के लिए तैयार किया, और अब हम कह रहे हैं कि ये टेररिज्म है, वो हमारे खिलाफ हो गए। और पाकिस्तान ने सबसे भारी कीमत अदा की अमेरिका की वॉर ऑन टेरर में शिरकत करने की। बाकी नेटो अलाइज भी थे, किसी को, यानी सारे नेटो अलाइज और अमेरिकन जितने फौजी इसके अंदर मारे गए वॉर ऑन टेरर में, अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में, उन सारों को सबको इकट्ठा भी कर लो तो उससे 3 गुना ज़्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे गए, हमारे फौजी शहीद हुए, और 80,000 पाकिस्तानी जाने गई, मुल्क तबाह हो गया।
تو میرا سارا کنٹینشن یہ تھی کہ ہماری فورن پالیسی ہونی چاہیے پاکستانیوں کے لیے، ہماری بہتری کے لیے. ہمیں اپنے ملک کو قربان نہیں کرنا چاہیے کسی اور کی فورن پالیسی آبجیکٹیوز کے لیے. یہاں پرابلم شروع ہو گیا. تو پھر چائنا کے اوپر بھی ہم چاہتے، ہمارا نیبر ہے، ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ہم چاہتے تھے کہ آگے رائزنگ پاور ہے، ہمارا انٹرسٹ ہے کہ ہمارے ان سے اچھے تعلقات ہوں. ادھر بھی پرابلم آیا. اور پھر روس میں جب انویٹیشن ملا تو اب ہم کیوں چاہ رہے تھے، ہمارا تو بڑی پہلے سے کوشش ہو رہی تھی کہ رشیا ہمارے ساتھ تعلقات اچھے ہو، کیونکہ کولڈ وار کے بعد ہمارے، اور جو ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا سوویٹس کے اگینسٹ افغانستان میں، تو ہمارے تعلقات کبھی بھی ٹھیک نہیں تھے. تو یہ پہلی دفعہ ہم نے کوشش کی، کیونکہ ہمیں بڑا فائدہ ہے خاص طور پہ گیس کا آگے، اور ہماری پہلے سے حکومتیں یہ گیس پائپ لائن کی بات کر رہی تھیں، اور یہاں گیس ختم ہوتی جا رہی ہے. اور دوسرا پھر ہم نے گندم امپورٹ کرنی تھی ان سے، اور وہاں ہم نے ان سے طے کیا کہ تیل 30% کم قیمت پہ ہمیں تیل مل رہا تھا. تو ہم نے ان سے نیگوشیٹ کرنا تھا اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے. ہندوستان نے نیگوشیٹ کیا اور سستا تیل منگوا رہا ہے روس سے، جبکہ ہندوستان کی اسٹریٹجک الائنس ہے امریکہ کے ساتھ. تو اس کے اوپر وہ ناراض ہو گئے. اور پھر جب بیسز کی بات آئی کہ جی افغانستان آپ جب ایویکویٹ کیا تو ہم آگے جو بیسز ہوں، ہم یہاں سے اگر کوئی ٹیررزم افغانستان میں تو کنڈکٹ کیا جائے، بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے. ہم پہلے 80,000 لوگ مروا بیٹھے، کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا، بلکہ افغانستان کو کئی ان کے پولیٹیشین نے بلیم کیا کہ پاکستان کی وجہ سے ہم افغانستان میں کامیاب نہیں ہوئے. یعنی اتنا بڑا جھوٹ کہ ہماری وجہ سے کامیاب نہیں ہوئے. تو پہلے ہمیں بلیم بھی کیا، ہمارا اپریشیٹ بھی نہیں کیا، ہمارے ملک کی بھی تباہی ہو گئی، قبائلی علاقہ اجڑ گیا. اور اب کہہ رہے ہیں کہ پھر سے ہمیں بیسس، تو میں نے تو کبھی نہیں ماننا تھا. ادھر سے پرابلم شروع ہے. اور اس کے بعد وہاں سے یہ سازش تیار ہوئی. یہاں مل گئے ہمارے میر جعفر اور میر صادق. انہوں نے پوری طرح ان کے ساتھ یہ گیم پلان بن گیا. یہ مجھے اس کا انڈیکیشن ہو گئی تھی پچھلی جولائی کے اندر، جولائی اگست میں سمجھ گیا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے. اور پھر یہ یہاں سے ان کے ساتھ مل کے، یہاں پھر ان کے ساتھ یہ جو ہمارے پولیٹیکل یہ جو یہاں مل کے ہمیں پتہ کیسے چلا، امریکن ایمبیسی میں ان کی فریکوینسی بڑھ گئی، ان سے ملنے اپوزیشن پولیٹیشین سے، ہمیں وہ ساری انڈیکیشن تھی. اور پھر جو ہمارے 4-5 جو تھے بیک بینچر جو خوش نہیں تھے ہماری پارٹی سے، ان کو امریکن ایمبیسی بلا کے میٹنگز کرنی شروع کر دی. اب دیکھیں ایمبیسیز کا کام تو فورن پالیسی ہوتا ہے، ان کا کیا کام ہے کہ ہمارے ڈسیڈنٹس جو کہ خوش نہیں ہیں ان سے میٹنگ شروع کر دی. اور انہوں نے جب یہ پھر یہاں جب نو کانفیڈنس ہوا تو سب سے پہلے ان لوگوں نے جا کے لوگوں کو، ہمارے لوگوں کو خریدا اور توڑا، اور یہ گو بٹوین بنے جنہوں نے امریکن ایمبیسیز میں جا کے میٹنگز کی ان کے ساتھ. تو اس کے بعد کیا ہوا، 7 مارچ کو ہمارے ایمبیسڈر کو بلاتے ہیں. اس کو ایک ڈونلڈ لو، ایک انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ، وہ جا کے دھمکی دیتا ہے. اور میں یہ آپ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ کتنی بڑی توہین ہے 22 کروڑ لوگوں کی، کہ امریکن آفیشل جا کے ہمارے ایمبیسڈر کو کہتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو اس میں کامیاب ہونے دیا، یہ جو نو کانفیڈنس موشن ہے، اگر یہ کامیاب ہوگی اور اگر یہ کامیاب ہو گئی اور عمران خان ہٹ گیا تو پاکستان کو معافی دے دی جائے گی. کس چیز کی معافی ابھی نہیں پتا، کیا ہم نے جرم کیا ہے اس کا نہیں پتا، لیکن معافی دے دی جائے گی. لیکن اگر عمران خان بچ گیا تو پاکستان کے لیے کانسیکوینسز ہوں گے. ڈائریکٹ نام لے کے ہمارے ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے. اور یہ سوچ لیں کہ میں وہ فورن آفس میں ہے، میں ہوں پرائم منسٹر، تو یہ کس کو دھمکی دے رہا تھا وہ. اور اگلے دن جس کو بھی دھمکی دی، اگلے دن نو کانفیڈنس موشن ٹیبل ہو جاتی ہے پارلیمنٹ میں. اور اس کے بعد یہ سارے ہمارے لوگ بھی یہ جو لوٹے ہیں یہ جا کے بکنا شروع ہو جاتے ہیں سندھ ہاؤس میں، اور ہمارے الائز بھی ایک دم پیچھے ہٹ جاتے. تو پوری سازش کی گئی اور اس سازش کو کامیاب کروایا گیا. یہاں سے ہمارے میر جعفر اور میر صادق ملے ہوئے تھے اس سازش میں. اور اس کے بعد گورنمنٹ جب گری، اور وہ سب کو پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوا، 12 بجے عدالتیں کھلی، اور وہ جو سارا ہاتھ باندھ کے
ہمیں بالکل آئسولیٹ کر کے تو یہ گورنمنٹ ہٹائی گئی. لیکن جو اصل سازش اس سے بھی بڑی سازش ہے وہ یہ ہے کہ چلیں اگر ہٹائی دینا تھا گورنمنٹ کو تو چلیں کوئی ایسے لوگ لے آتے جن میں شاید کوئی اہلیت ہمارے سے زیادہ اہلیت ہوتی, کوئی ان کے پاس کوئی گیم پلان ہوتا. پاکستان کا کرپٹ ترین مافیا کو ہمارے ملک کے اوپر مسلط کر دیا. شہباز شریف کے اوپر اور ان کی فیملی پہ 40 ارب روپے کے انڈر ٹرائل کیسز ہیں, انکوائری سٹیج پہ کیسز ہیں, اور نواز شریف اور اس کی بیٹی کنوکٹ ہو چکے ہیں. اس خاندان کو اوپر لا کے ملک پہ بٹھانا, باپ جو ہے شہباز شریف وہ بھی ضمانت پہ, بیٹا جو اس کا ہے حمزہ شریف جو ہر چھوٹے چھوٹے پیسے پکڑتا تھا, جو ان کے اوپر اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. 16 ارب کا جو ایف آئی اے کا کیس ہے وہ اتنا سیدھا کیس ہے کہ نوکروں کے نام پہ پیسے لیے انہوں نے اور اس کے بعد فیملی ممبرز میں ڈسٹریبیوٹ ہو گئے. نیب کے اندر کیس, ٹی ٹی کا کیس کیا ہے کہ یہاں سے پیسے پکڑتے تھے, اس کے بعد ہنڈی حوالے سے ملک سے باہر بھجواتے تھے اور پھر فیک نام کے اوپر ریمیٹنسز دکھا کے پاکستان میں پیسہ لے کے آتے تھے. تو یہ کیسز جن کے پڑے ہوں, اور آپ یورپ میں اور انگلینڈ میں جو دیکھ رہے ہیں, مجھے آپ بتائیں کہ کسی بھی الیکشن میں اجازت دی جائے گی اس طرح کے لوگوں کو الیکشن لڑنے کی؟ تو ہمارے ملک میں, اپنے ملک میں ان کے کیا مورالٹی ہے اور ایکسپیکٹیشنز ہیں پبلک ریپرزینٹیٹیو سے. ہمارے ملک میں پرائم منسٹر مسلط کر دیا ایک کرپٹ ترین آدمی, اور اس کے ساتھ سارا ایک کرپٹ ترین ٹولہ جو انٹیریئر منسٹر ہے. امیجن کرو جس کے نیچے انٹیریئر منسٹری ہے, ان کا اپنا وزیر نون لیگ کا کہتا ہے اس نے 18 قتل کیے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو ہمارے اوپر بٹھایا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بھی بڑی سازش ہے. آپ نے اگر ملک کو تباہ کرنا ہے تو چوروں کو ملک کے اوپر بٹھا دیں. آپ نے ایک فیکٹری کو تباہ کرنا ہے تو ایک کرپٹ آدمی کو فیکٹری کا مینیجر بنا دیں, فیکٹری بند ہو جائے گی آپ کی. تو ملک جس کے 22 کروڑ کا ملک, اس کے اوپر ان لوگوں کو بٹھانا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف یہی نہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہے ملک کی فیوچر کے لیے, بٹ یہ توہین بھی ہے ہماری. اور اس لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جس طرح آپ سب نے نکل کے پروٹیسٹ کیا اور بتایا یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. میں اس لیے آپ کو خاص طور پہ آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں اوورسیز پاکستانیز کو اس لیے ویلیو کرتا ہوں کیونکہ میں اتنی دیر اوورسیز پاکستانی رہا ہوں. میں اپنے 18-20 سال کرکٹ کھیلتا تھا تو باہر ہی ہوتا تھا پاکستان کے, اور میری انٹریکشن, اور میں اپنے ایک یعنی میں پاکستانی بھی تھا اور اوورسیز پاکستانی بھی تھا. دیکھیں جو اوورسیز پاکستانی ہے نا, ان کے اندر 2 بڑی امپورٹنٹ کوالٹیز ہیں. ایک اسپیشلی یورپ اور انگلینڈ کے اندر آپ نے ڈیموکریٹک سسٹمز کو فنکشن ہوتے دیکھا, آپ نے اداروں کو چلتے دیکھا. آپ سب سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں ہوا ہے اس سے زیادہ ظلم کسی قوم سے نہیں ہو سکتا کہ پہلے سازش کر کے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ گراؤ, اور اچھا وہ گورنمنٹ گراؤ جس نے پاکستان جب سنبھالا تھا تو بینکرپٹ تھا. سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا پاکستان کا, جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں. کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا بیرونی خسارہ نہیں ملا تھا. اور اس ملک کو جو بینکرپٹ ملک تھا, جدھر ہمارے پاس ڈالرز ہی نہیں تھے, اور یعنی میرے لیے اتنا وہ شرمندگی کا وقت تھا کہ مجھے جا کے باہر کے ملکوں سے پیسے مانگنے پڑے کیونکہ ہم بالکل بینکرپٹ تھے. ہاتھ پھیلانے پڑے اور شرم آتی تھی کہ لوگوں سے ہم پیسے مانگ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو ریزروز ہی ختم ہو گیا تھا. ہمارے پاس تو 2 ہفتے کی امپورٹس کے لیے پیسہ ہی نہیں تھا, ہم ڈیفالٹ کرتے جا رہے تھے. تو وہ ملک ہمیں جب ملا, اور مجھے بڑا فخر ہے کہ اس کے باوجود کہ ہمارے دوسرے سال پہ کرونا نے ہٹ کیا پاکستان کو, کرونا وائرس نے, اور آپ کو سب کو پتہ ہے انگلینڈ میں, یورپ میں کیا اس کا امپیکٹ پڑا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہمیں باتیں کرتے ہیں اہلیت کی, کہ پاکستان وہ ملک تھا جس دنیا میں ریکگنائز ہوتا ہے کہ سب سے بہترین طریقے سے ہم نے کرونا کو مینیج کیا. ہم نے اپنی اکانومی بچائی, اپنے غریب لوگ بچائے, اور پھر لوگوں کو کرونا سے بچایا. آپ یہ سوچیں کہ ہمارے ٹوٹل 31,000 لوگ بدقسمتی سے جو کرونا کے اندر گئے. ہندوستان میں جو لیٹسٹ ان کی اب جو فگرز, ریوائز فگرز آ رہی ہیں, 50 لاکھ سے اوپر لوگ ان کے مرے.
50 लाख से ऊपर, 50 लाख से कोई यानी 55 लाख तक उनके लोग मरे, जो लेटेस्ट फिगर्स अभी आ रही है उसी दौर। और उनकी इकॉनमी 7% ग्रो कर रही थी, -7 पे चली गई। हमारी इकॉनमी थी 0.2% पे, और हमने जिस तरह कोरोना हैंडल किया, हमारी तीसरे साल में 5.6% ग्रोथ रेट थी जो IMF ने लेके आए। तो 0.2 से ऊपर इकॉनमी भी बची, हमने अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट दिया, हमारी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी, हमारी रिकॉर्ड रिमिटेंसेस आपकी वजह से, क्योंकि हमने कोशिश पूरी की कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को इनकरेज करें कि बैंकिंग चैनल से 31 अरब डॉलर की पाकिस्तान में रिमिटेंसेस आई, जो रिकॉर्ड है। हमारा जो डिजिटल रोशन डिजिटल पाकिस्तान था, उससे आपने उसके जरिए अट्रैक्ट किया हमने पैसे। हमारी टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड थी। हमारी जो 5 फसलें थी और ख़ास तौर पर जो 4 बड़ी फसलें, उसमें पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई, सबसे ज़्यादा पैदावार हुई, क्योंकि हमने किसानों की मदद की, उनको ठीक टाइम में पैसे दिए, उनको सही कीमत लगाई अपनी फसलों की। कभी इतना पैसा हमारे किसानों के पास नहीं गया, जो 60% पाकिस्तान है। और हमारी जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स थे वो रिकॉर्ड हुए। यानी मुल्क को तब इन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई जब असल में मुल्क सारा IMF कह रहा है सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर चला गया था। ये भी साजिश थी। इनको खतरा था कि अगर और जिस तरह हमारे सारे प्लान्स आगे जा रहे थे, फ्यूचर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इनको डर ये था कि अब इसके बाद सारे मुश्किल वक्त से तो हम निकल चुके थे, तब इन्होंने गवर्नमेंट गिराई। अब मैं आपको जो साजिश का ब्रीफ तरीका बताऊं कि ये जब बाहर से साजिश करते हैं, ये करते क्या है। जो प्राइम मिनिस्टर मुसद्दक थे 1950 की दिहाई में, 54 में जब थे वो ईरान में, तो अब तो CIA के पेपर्स डीक्लासिफाई हो गए ना, तो आप वो पूरा पढ़ लें कि उसको कैसे गिराया गया था MI5 ने और MI6 ने और CIA ने। तरीका क्या था और उसका क्या मसला था कि वो चाहता था कि ईरान के तेल से ईरानियों को फ़ायदा हो। वो इनकी जो बरतानिया के अमेरिकनों की कंपनियां थी, वो ज़्यादा पैसे वो लेके जा रही थी, वो चाहता था ईरान को फ़ायदा हो। उसकी वजह से उन्होंने उसकी गवर्नमेंट गिराई। और कैसे गिराई? सबसे पहले मीडिया पे पैसा खर्च किया, उसको बुरा भला उसके खिलाफ कैंपेन की गई। मैं आज पूछता हूं मीडिया से, अपने मीडिया से, ज़रा आप भी पूछा करें कि किधर गई महंगाई। अब तो महंगाई हमारे दौर से अब तो रिकॉर्ड महंगाई पहुंच गई है। बिजली की कीमतें बढ़ा दी है इन्होंने, घी रिकॉर्ड कीमत पे, हर चीज की कीमत बढ़ गई है। अब क्यों नहीं माइक पकड़ के लोगों के पास जा रहे जी कि बताएं जी क्या हालात है अपने? अब क्यों नहीं पूछते? हमारे थोड़ा सा इतना सा कीमत बढ़ती थी, जाके माइक पकड़ के लोगों से कहते थे जी देखे गवर्नमेंट ने तबाह कर दिया, किधर है नया पाकिस्तान। पैसा चलाता है इसके ऊपर, ये पैसा चलाया था हमारी गवर्नमेंट को डिग्रेड करने के लिए, और बिल्कुल ये मुसद्दक से उन्होंने किया। फिर उन्होंने पैसा चलाया उसकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिशियंस पे, जो हमारे पे पैसा पे, ये सिंध हाउस में जो नीलाम घर बना हुआ था, पैसा चला था इनके ऊपर। फिर उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस करवाई जो अपोजिशन पार्टीज थी। ये सारा जब मुसद्दक को गिराया था, आखिर में जब मुदाखलत होने से पहले ये सब कुछ किया था इन्होंने भी। लॉन्ग मार्च, कभी फजल रहमान आ रहा है लॉन्ग मार्च, कभी वो बिलावल आ रहा है सिंध से लेकर लोगों को, वो सारी फेल हो गई क्योंकि लोग इनके साथ ही नहीं थे। आखिर में इन्होंने हमारे पास ये जो किया। और मैं जो आपसे ओवरसीज पाकिस्तानी आपसे जो मैंने उम्मीद लगाई है वो ये कि आपने अपने पॉलिटिशियंस को, क्योंकि अगर किसी को भी वहाँ इन्होंने पता नहीं चलने चाहिए पाकिस्तान की जो न्यूज़ है, बाहर निकलने नहीं दी कि ये हुआ क्या पाकिस्तान से। वहाँ बाहर बताया जी इमरान खान बड़ा अनपॉपुलर हो गया था, देखें जी उसको गिरा दिया। इन्होंने कोई ये नहीं बता रहा कि हमारे पास वो जो मैंने उसको डीक्लासिफाई करके वो जो डॉक्यूमेंट है, जो साइबर है, जो मुरासला है, जो हमारे एम्बेसडर ने भेजा, जो 2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने प्रेजेंट हुआ, जिसके अंदर वाज़े ये सारी चीज़ें एम्बेसडर ने खुद कंफर्म किया कि किस तरह की धमकी दी गई थी, और पता था उनको कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रही है, और उनको और उसके ऊपर धमकी दी कि इसको कामयाब करना है। तो अब तो क्लियर हो गया सब कुछ। अब तो इनको भी मानना पड़ा कि जनाब वो सारा कुछ ऑथेंटिक है।
لیکن باہر نہیں پتا، آپ کے یورپ میں نہیں پتا، انگلینڈ میں نہیں پتا، انہوں نے سپریس کیا ہوا ہے، وہ بھی ان کی بھی میڈیا ان کی اسٹیٹ پالیسیز کے ساتھ رہتی ہیں، اور انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ بھی ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں. لیکن آپ کو کم از کم یہ پوچھنا چاہیے اپنے پولیٹیشین سے، لوگوں کو لکھنا چاہیے، لیٹر لکھنا چاہیے کہ یہ جو ہوا ہے یہ کیا یہ آپ الاؤ کریں گے اپنے ملک میں؟ کیا ہندوستان میں آپ کریں گے؟ یہ ایک 22 کروڑ لوگوں کے ملک میں یہ جو انہوں نے کیا ہے، کم از کم آپ کو لیٹر ٹو دی ایڈیٹرز کیمپین، اب تو سوشل میڈیا کیمپین آپ کر سکتے ہیں. آپ پلیز اس کے اندر ضرور شرکت کریں، کیونکہ وہاں آپ کی آواز اثر کرتی ہے، لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے. لوگوں کو پتہ ہے جب ایک آپ پوری کیمپین چلاتے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کیمپین چلائے، لیکن آواز ضرور اپارٹ فرام پروٹیسٹ جو آپ نے کیے یہ ضرور کریں. دوسری چیز ہم نے تو یہ ایکسیپٹ کبھی نہیں کرنا. میں نے ابھی جلسے کر رہا ہوں، لیکن میں انشاءاللہ 20 تاریخ کے بعد کال دوں گا اسلام آباد کی، اور میں یہ میری 26 سال کی پبلک ڈیلنگ کے اندر یہ میرا تجربہ ہے کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی پبلک نہیں نکلے گی جو انشاءاللہ اسلام آباد پہنچے گی. اور میں نے کبھی پبلک میں اتنا شعور اور بیداری نہیں دیکھی جو آج پاکستانی قوم میں ہے. میں نے کبھی پاکستانی قوم کو اتنا متحد نہیں دیکھا. صرف میں نے ایک دفعہ 1965 وار میں دیکھا تھا، میں 13-14 سال کا تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کس طرح ساری قوم اکٹھی ہو گئی تھی. اس کے بعد یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ ساری قوم اکٹھی ہو گئی ہے ایک چیز کے اوپر کہ غلامی نامنظور، امپورٹڈ حکومت نامنظور. یہ ساری پاکستانی قوم میں نعرہ چل پڑا ہے. انہوں نے اتنی بے شرمی کی کہ وہاں ان کو آوازیں لگ گئیں جا کے مدینہ کے اندر، اور ہمارے اوپر کیسز کر دیے، بلاسفمی کیسز کر دیے. سوچے کہ کچھ شرم نہیں آتی کہ اس کے اوپر ہمارا یہاں شب دعا ہو رہی تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پہنچے ہوئے مدینہ، اور اس وقت انہوں نے ہمارے اوپر کیسز کیا اور شیخ رشید کے بھتیجے کو انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. یہ ہے وہ حکومت جو لے کے آئے ہیں، کرمنلز کی حکومت ہے. انہوں نے ساری زندگی یہ کیے، جھوٹے کیسز، مخالفین کے خلاف ڈرانا دھمکانا، اور جو نہ ڈرے اس کو خرید لاؤ، یا خریدو اور یا پھر. تو انہوں نے وہ جو کیسز کیے، میری ایک کنٹینشن ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں جدھر پاکستانی ہے یہ حکومت کے لوگ چلیں، ان کو 2 نعرے لگیں گے ہر جگہ، غدار اور چور، کہیں بھی یہ چلے جائیں، کیونکہ اس وقت قوم میں کنسنسس ہو چکا ہے اس چیز کا. اور اس لیے میں نے صرف میں لوگوں کو ایک پرامن احتجاج ہوگا ہمارا اسلام آباد میں. ہم کبھی نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا انتشار ہو، بلکہ ہم فیملیز کو بھی بلا رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں سب اس میں شرکت کریں اس احتجاج میں، اور صرف لوگوں کے سامنے، قوم کے سامنے، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے، اور یہ جو غدار ہیں ان کے سامنے اور اداروں کے سامنے، پبلک آگے، پبلک کا ان کو پتہ چلے کہ یہ قوم کھڑی کدھر ہے، تاکہ ان کو پبلک کا زور پتہ چلے کہ اس وقت قوم کدھر کھڑی ہے. جو میرا پاکستان کی ساری زندگی کا تجربہ وہ یہ کہ ہماری جو اشرفیہ ہے، ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے، وہ بدقسمتی سے کرپٹ بھی ہے، سافٹ بھی ہے، غلام بھی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جناب امریکہ کے بغیر ہم گزارا نہیں کر سکتے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ امریکہ کے خلاف ہو، ہم نے تو کبھی اینٹی امریکن بات نہیں کی، لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ غلامی نامنظور. ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں، غلامی نہیں کرنا چاہتے، اور یہ ساری قوم کی آواز ہے آج، کیونکہ قوم ہماری مضبوط ہے. جب بھی آپ پاکستانی قوم کو ٹیسٹ کریں گے، زلزلہ آیا میں نے خود دیکھا، سارے لوگوں نے شرکت کی. جب سیلاب آیا تھا وہ اتنا بڑا پاکستان میں تباہی مچی تھی اس کی، ہر پاکستانی نے مدد کی تھی، باہر بیٹھے اندر بیٹھے. یعنی ہمیں جب آزمایا جاتا ہے قوم کھڑی ہو جاتی ہے. اوپر ہمارے بدقسمتی سے چیری بلاسم بوٹ پالش بیٹھے ہوئے ہیں جن میں نہ کوئی خودداری ہے، پیسے کی بت کی پوجا کرنے والے ہیں، پیسے ان کے باہر پڑے ہوئے ہیں، چوری کر کے پیسہ باہر. آج ان کے جو بھی لنڈن جانتا ہے سب سے مہنگے علاقے میں شریف خاندان کے گھر ہیں، ایک ایویڈنس نہیں دے سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا. اس لیے بیٹے باہر بھاگ گئے، کیونکہ بیٹوں سے جب پوچھنا تھا کہ بتائیں یہ آپ، ایک بیٹا 9 ارب کے گھر میں رہتا ہے اور دوسرا اربوں روپے کی جو پراپرٹیز ان کی اور جو مے فیئر کی ہے، بتا ہی نہیں سکتے کہ کدھر سے پیسہ ہے، کیونکہ چوری کا پیسہ ہے. آج تک پوچھتے رہے ان سے کہ وہ پینما پیپرز کے انکشاف کے بعد
کہ بتائیں مریم کے نام پہ یہ 4 بڑے بڑے محلات ہیں آپ کے مے فیئر میں، پیسہ کدھر سے آیا؟ ایک پیپر نہیں یہ بتا سکے پیسہ کدھر سے آیا، نہ یہ بتا سکتے ہیں کیونکہ چوری کا پیسہ ہے۔ اس لیے یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کبھی بھی اس ملک کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتے۔ ان کو پتہ ہے کہ کبھی بھی منی لانڈرنگ پہ ان کو پکڑ سکتے ہیں۔ جس طرح روس کے جو اولیگارکس ہیں، جو بڑے بزنس مین ہیں، ان کو آپ مغرب کے اندر ان کی پراپرٹی ضبط کر رہے ہیں، ان کو پکڑ رہے ہیں، اسی طرح جب بھی وہ چاہے ان چوروں کو پکڑ سکتے ہیں۔ اس لیے کنٹرولبل ہے، یہ کبھی ملک کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے، اور اس لیے بھی یہ موومنٹ کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میں آخر میں آپ سب کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے اسی طرح مظاہرے کرنے ہیں، آپ نے جو آپ کے علاقوں میں پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کو آپ نے ضرور خط لکھنا ہے، پٹیشن کرنی ہے، سوشل میڈیا کیمپین کرنی ہے، اور پھر آپ نے جو ہمارا وہ ہے جو ہمارا اکاؤنٹ ہے نامنظور.com، جو ہماری ویب سائٹ آئی، اس کے اوپر آپ نے سب نے اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے، کیونکہ ہم آپ پوری کیمپین چلائیں گے اپنی سارے پاکستان میں، اور اس کیمپین کے لیے ہمیں اوورسیز پاکستانیز کی بڑی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی کنٹریبیوشن، تھوڑی سی کنٹریبیوشن یہاں ہمیں بڑا فائدہ پہنچاتی ہے، اس میں ضرور آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اور انشاءاللہ وقت یہ ثابت کرے گا کہ یہ جو پاکستان میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے، اور یہ وہ ایک لمحہ ہے پاکستان میں جب یہ قوم بالکل آزاد ہو جائے گی اس طرح کے چوروں سے، ڈاکوؤں سے، غداروں سے، اور یہ پھر جو میں خواب دیکھتا تھا نیا پاکستان کا، انشاءاللہ اس خواب کی طرف ہم نکل جائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔